अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे इस ठिठुरती हुई सर्दी में। और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, बाहर फॉग की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर होती जा रही है, तो खैरियत से आपने बाहर निकलना है और ख़्याल भी रखना है। दूसरा ये कि आज आपको जुम्मे का दिन भी हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बड़ी खूबसूरत सी बात के साथ कि जनाब शिकस्त हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है, लेकिन अपनी शिकस्त को कबूल करना क्यों ज़रूरी है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी एक झोल है, कभी आपको आसमानों की सी बुलंदी दिखाती है तो कभी आपको जनाब ज़मीन की गहराई में दफन हुआ महसूस भी करवाती है। और ये कितनी सीधी सी बात है कि ज़िंदगी जहाँ जीत और कामयाबी है ना, वहाँ हार और नाकामी भी है। मगर हम इतनी सी बात तस्लीम करते हुए कतराते हैं, खौफ खाते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ को उसकी हकीकत के साथ ही कबूल किया जाए, तस्लीम किया जाए? और इससे बेहतर भला क्या ही तरीका हो सकता है कि जब हम हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं तो कोई भी मुश्किल, कोई भी हार या जीत नहीं रहती है, वो जीत की तरफ जाने वाला रास्ता बन जाती है। और यही वजह है कि हमें अपनी नाकामी को भी तस्लीम करना चाहिए, और ये काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही बेहतर होता है। वो लोग जो हार मानने के बजाय डट जाते हैं या जिनकी फितरत उस लचक से आरी रहती है, उनके साथ दो किस्म के मसले रहते हैं। या तो वो कभी पूरी हिम्मत से मैदान में उतरते ही नहीं हैं या उतर ही नहीं पाते हैं, या फिर एक बार गिरने के बाद दूसरी बार उठने की हिम्मत नहीं करते हैं। याद रखें कि जंग में बहादुरी का मुजाहरा वही कर सकता है जो इस हकीकत को भी निगाह में रखता हो, जिसको इल्म हो इस चीज़ का भी कि जनाब हाँ, हार भी हो सकती है, जीत तो मैं सकता ही हूँ लेकिन हार भी हो सकती है। जो समझता हो कि शिकस्त खा जाना भी खेल का या जंग का एक हिस्सा ही है, ऐसा शख्स कभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता जो हारने से डरता हो, जो इस खौफ से डरता हो कि क्या आया मैं हार ना जाऊं। और दूसरी तरफ ये भी यकीन हो, कहते हैं ना कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, क्योंकि ये ज़िंदगी भी एक जंग ही है, एक दौड़ है, एक मुकाबला है, जहाँ मुसलसल हिम्मत बनाए रखना असल काम है, असल हकीकत है ज़िंदगी की, जहाँ गिरना मगर गिर कर उठ खड़े होना असल ज़िंदगी है। और ये सारा जो दायरा है ना, ये सफ़र उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक आप अपनी शिकस्त को कबूल करना ना सीख लें। हम समझते हैं कि अगर जनाब हार कबूल कर ली तो जैसे क़यामत हमारे सर पर चढ़ कर नाचेगी, या हमारे सर पर कोई अज़ाब आ जाएगा, या जैसे हमारी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी, या जैसे तो ये जो ज़िंदगी है हमें दूसरा शायद कभी मौका ही नहीं देगी। पर ऐसा नहीं है। गो कि शिकस्त एक हकीकी अमल है, और बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, बहुत से बड़ी शख्सियात हैं जो कि हारती हैं ये ज़िंदगी के मैदान में, मगर ये भी एक फ़ेज़ है, ये भी एक फ़न है, वक्त का एक टुकड़ा है, ना कि सारी ज़िंदगी की हकीकत है। इसलिए इसका नज़रिया अपने शऊर में इस तरह से बैठाना असल बात है। और जो एक बार हार तस्लीम कर लेते हैं ना, वो अपनी अगली बाजी ज़रा कह ले कि बड़ा होशियार हो के या बड़ा सोच समझ कर अगली बाजी जो है ना उसको लगाते हैं, और उसका अंदाज़ा भी होता है उनको कि अगर हम हार भी रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, उस हार से कोई सबक तो हमें मिला है ना। हार को कबूल करें, उस गलती को कबूल करके उससे सबक जो सीखा है ना उसको लाजमी अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें, उसको दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करनी है। उसके सबक को ना आपने अपने पल्ले बांध लेना है कि जनाब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है असल जीत आपकी। तो इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, और जनाब आज हम कुछ मर्द हज़रात के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि
شادی سے پہلے بھی مرد حضرات کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے, بہن بھائیوں کی, ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد اور بھی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر پڑ جاتی ہیں. اپنی فیملی ایک ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے, وائف ہے, پھر بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ساتھ پھر یہ دو فیملیز کی ذمہ داریاں ایک مرد کے اوپر, فرد واحد کے اوپر جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں کہ اس نے ہر کسی کو خوش رکھنا ہے, اپنی فیملی کو بھی اور جو ساتھ اس کے لنکڈ فیملی ہے اس کو بھی. تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مرد حضرات اپنے جذبات کا کم ہی اظہار کرتے ہیں. کیوں ایسا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ مرد کیوں نہیں اپنے جذبات کو یا جو بھی وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں؟ یہاں پر خاص طور پر آج کل کی سوسائٹی میں یا آج کل کا اگر سروے کیا جاتا ہے نا, تو خواتین کی طرف سے یا لڑکیوں کی طرف سے یہ شکایت کی جاتی ہے کہ جو پرومسز یا جو باتیں شادی سے پہلے بولی جاتی ہیں وہ شادی کے بعد نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ نہیں بن پا رہا ہوتا. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا شادی کے بعد بہت زیادہ رسپانسبلٹیز پڑ جاتی ہیں ایک فرد واحد کے اوپر یا ایک انسان کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ فلفل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ یہاں پر وہ صرف وعدے اور کہہ لیں کہ وہ صرف شادی سے پہلے ہی کیے جاتے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے یا اس سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے سائیکالوجسٹ کو ہی بلایا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صبا شبیر شیخ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی جاؤ لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم بات کریں گے کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, کہ شادی سے پہلے بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں, چاند تارے توڑنے کے بھی وعدے کیے جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے وہ معاملات وہیں پہ ٹھپ پڑ جاتے ہیں, کوئی نہیں جاتا چاند تارے توڑنے شادی کے بعد. تو اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو مرد حضرات جو آؤٹ اسپوکن نہیں ہوتے ہیں, بہت ریئر ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اپنے مکمل طور پر اظہار کرے کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے, وہ سیڈ فیل کر رہا ہے, وہ خوش فیل کر رہا ہے, وہ سب اچھا ہی ہوتا ہے ان کے لیے. تو یہ کیوں یہ ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے جو جذبات ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتا ہے کھلے عام؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ اچھا میری فیملی اور میری بیوی یہ بہت دو ڈفرینٹ لوگ ہیں. وہاں سے ایکچولی سائلنس سٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ ایک دو ایپیسوڈ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی وائف کے پاس بھی جاتا ہے اینڈ میکس ہر انڈرسٹینڈ کہ یار میری فیملی یہ تھوڑا سا چاہ رہی ہے, اینڈ شی واز لائک نو آئی ول ناٹ ڈو, اینڈ دین ہی گوز ٹو اپنی فیملی کے پاس کہ مطلب وہ ہمارے سے تھوڑے ڈفرینٹ سیٹ اپ سے ہے, تو ہم اگر تھوڑا کمپرومائز کریں, اور اگین وہاں سے پوری فیملی بولتی ہے کہ تم یہ کیا کرنے لگے ہو, اینڈ دین ہی فیلز کہ اچھا مجھے تو دونوں لوگوں نے نہیں سننا. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ گریجولی وہ اپنی فیملی کو بھی سن رہا ہوتا ہے, اپنی وائف کی فیملی کو بھی سن رہا ہوتا ہے, وائف کو بھی سن رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا میرے پاس تو سلوشن نہیں ہے. جب ہمارے پاس کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتا, وٹ وی ڈز وی جسٹ گو کوائٹ, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ جو خاموشی آدمی کی ہے نا وہ ساری چیزوں کو خراب کرتی ہے, چیزوں کو ایگریویٹ کرتی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہی شوڈ میک انڈرسٹینڈ کہ میں اگر نہیں اپنا رول پلے کروں گا, اگر سپوز میری مدر نہیں انڈرسٹینڈ کر رہی یا میری وائف انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی, مجھے اس ڈور کو ناک کبھی کبھی کرتے رہنا ہے فار دا سیک آف, فار دا سیفٹی آف مائی میرج. آپ اس وقت دیکھیں 90% گھرانے ہیں جس میں لڑائی ہوتی 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 کہاں سے کہاں پھر سیپریٹ گھروں پہ بات چلی جاتی ہے, اور پھر گھر سیپریٹ ہو کر بھی آدمی کا دل کتنا گندا ہوا وہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ پورے دل سے اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے, نہ اپنی فیملی کو لائک کرتا ہے. اور وہاں سے کیا سٹارٹ ہوتا ہے, یوز ٹو سی ویری بیڈ تھنگ, ایکسٹرا میرٹل افیئر. دیٹ از سو کامن رائٹ ناؤ کہ ایک آدمی پہلے تو وہ دیکھیں یہ بھی ایک آدمی کا مجھے لگتا ہے کہ ایک کمپلیکس ہے, اچھا ایک لو سیلف اسٹیم ہے, کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی فیملی کو بھی مینیج نہیں کر سکا, اپنی بیوی کو بھی کنونس نہیں کر سکا, تو اسے لگتا ہے کہ کوئی شاید کوئی باہر کی لڑکی نا شی ول انڈرسٹینڈ می. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کو ٹیمپریری تو وہ آپ کو اسپون فیڈ کر دے گی اور آپ کی باتیں سن لے گی اور آپ کو کہے گی او یو آر رائٹ, سب رانگ ہیں, آجو 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 ہم دونوں ملتے ہیں. وہ کیا ہے, دیٹس نتھنگ. اس کو بھی شادی کر کے لے آئے, اسی انوائرمنٹ میں لے کے آئے, تھنگس وڈ بی وہ بھی ویسے ہی ہو جائے گی. ہاں ہاں, آئی وڈ سے کہ
آدمی کو جہاں ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں ایفرٹ نہیں لگاتا. اور ایک اور چیز میں نے بہت دیکھی ہے کہ ایک چیز جو انوائرمنٹ میں پاسبل نہیں, اچھا, وہ پہلے بھی پرومس کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے بھی, اور شادی کے بعد بھی آن اینڈ آف ہو رہا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے میں یہ کر دوں گا, کروا دوں گا. بھائی ہاؤ, یو نو ویری ویل کہ آپ کی وائف اس کے لیے راضی نہیں ہے, یو نو ویری ویل کہ آپ کی فیملی اس بات کے, دین وائی یو آر میکنگ دا رانگ پرومسز ایٹ ٹو پلیسز. اوکے, وہاں سے پھر دو لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں. وائف جو ہے وہ فیملی کو اس کی پسند نہیں کرے گی, اس کی فیملی وائف کو پسند نہیں کرے گی کہ اچھا یہی نہیں مانی ہوگی یا یہی نہیں ماننے ہوں گے. پرابلم کس کا, ایک آدمی کا ہوتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے کہ ایک آدمی نے گھر چلانا ہے, ٹھیک ہے کہ اس کے پاس بہت سارے پریشر ہے کہ اس نے جاب پہ جانا ہے, اس نے بہت سارے کام اور دیکھنے ہیں, لیکن وہ یہ بھی دیکھے کہ اس کا رول, اگر وہ رول اپنا نہیں دے گا اپنے گھر میں تو وہ شادی کیسے چلے گی. آپ دیکھیں اس وقت ڈائیورسز پہ کیسے کوئکلی بات آتی ہے, کیونکہ جب کوئی نیوٹرل بندہ بیٹھ کے بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ویئر از یور ہسبینڈ, ہاں, ویئر از ہسبینڈ رول. لیکن کیا یہ ویسے صحیح بھی ہے کہ اتنی ساری رسپانسبلٹیز ایک فرد واحد کے اوپر ڈال دینا, کہ بیوی بھی اسی کو کہہ رہی ہے کہ صرف تمہاری رسپانسبلٹیز ہے, اس کی فیملی بھی اسی کو کہہ رہی ہے کہ صرف تمہاری ہی رسپانسبلٹیز ہیں, کہ تم نے ہی جو کرنا ہے صحیح کرنا ہے چاہے برا کرنا ہے. تو وہ ایک بندہ ہے, اس کے اوپر کتنی رسپانسبلٹیز, اور وہ کیسے ساری چیزوں کو لے کر چل سکتا ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے اس کے پاس بہت اچھا رائٹ ہوتا ہے کہ بولنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ کون سی جگہ صحیح ہے کون سی غلط ہے. جیسے لڑکی ایک نئی جگہ پر آئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اب آپ دیکھیں کہ شادیاں ایسے تو بالکل نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کو بالکل جانتے نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. لڑکے کو لڑکی کی تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ چاہے تو اپنی فیملی کو گریجولی اس پہ تھوڑا سا پریپیئر کر سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی کا جو سائلنٹ رویہ ہے نا, ادھر کی بھی سن کر خاموش ہو جانا, ادھر کی بھی سن کر خاموش ہو جانا, اور اپنی زندگی کو لے کر چلنا فار دا سیک آف ہز پیس, اوکے, دس از سم تھنگ رانگ ان میرج. آپ گھر میں کیا کروا رہے ہیں, جو فیملی نے اور بیوی نے ساتھ رہنا ہے وہ ایک دوسرے سے کیسے بول چال ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ جو مڈل بندہ ہے وہ غائب ہے, اس کے کانوں میں رائٹ لیفٹ جا رہا ہے نا کہ کیا برا لگ رہا ہے, کیا بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جب آدمی تک جا رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ اس کو سنتا ہے اچھا چلو کچھ کرتے ہیں. ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہ دل میں بہت رکھتے ہیں, آدمی بالکل نہیں بتاتے. اگر بیوی غلط ہے آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو تم یہاں غلط ہو, یو نیڈ ٹو کریکٹ یور سیلف, نہیں بتانا. اچھا, اپنی فیملی کو بھی نہیں بتانا, تو ہو ول پلے دا رول. اوکے, آئی تھنک آدمی کا سب سے امپورٹنٹ رول, نہ ایفرٹ آپ زیادہ دیں, آپ بہت بیزی ہیں, آپ بہت بیچارے اسٹرگل کریں, بٹ ٹرائی ٹو اسپیک دا ہانیسٹی جو ہوتی ہے, ایک ریئل جو چیز ہے اس کو بتائیں. آپ کو بھی لگ رہا ہے اور اگلے بندے کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ کہاں غلط اور کہاں صحیح ہے, تو آپ اس کو تھوڑا سا کلیئرٹی دیں. ان کی بس جو سائلنس ہے نا, آئی تھنک دیٹ بریکس دا ہاؤس. اچھا, سائلنس نہیں کرنی چاہیے. اوبیسلی آپ اپنا رول پلے کریں نا, مطلب آپ اپنی وائف کو دیکھیں, ایک ہسبینڈ ہے صرف جس کو وائف کی سائڈ بھی پتہ ہے اور فیملی کی سائڈ بھی پتہ ہے. صحیح ہے. ہاں, وہ دونوں تو ایک دوسرے سے اتنے اچھے ہوتے, تو کمیونیکیٹیو ہوتے, اچھے بانڈ میں ہوتے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. مطلب ایک لڑکی ہے اور وہ 10 لوگوں سے کیسے بنائے اور ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کروائے, اور وہ 10 لوگ اس لڑکی کو اتنا اچھے سے جانتے بھی نہیں, اور ویسے بھی کتنا بھی کہہ لیں کہ بہو بیٹی ہے تو وہ بیٹی نہیں بن سکتی. مطلب ہمارا اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ ہم اس کو سونے دیں سارا دن جیسے بیٹی سو رہی ہے, اور وہ بیمار ہے تو ہم اس کی خدمت کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے ہمارے نا معاشرے میں. لیکن ہاں, ہم یہ نہیں کہتے کہ سسرال بہت برے ہوتے ہیں, سسرال بھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن ہسبینڈ کے رول کی بہت ضرورت ہے. ایک آدمی اگر اپنا رول ایک رائٹ ٹائم پہ پلے کر دے تو مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اب دیکھیں اس وقت گھروں میں لڑائیاں کتنی ہیں, وہ کس بات کی لڑائیاں, کیونکہ ماں بھی اپنے بیٹے کو کنوے کر رہی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑے سے پرابلمز آ رہے ہیں, اور وائف بھی ہاں, اور وہ کہتا ہے کہ یار میں صبح کا تھکا ہوا آتا ہوں اور تم دونوں شروع لائک واٹ از دس, وہ کس کو بتائیں. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, یو شوڈ لسن اینڈ یو شوڈ سپورٹ دیم کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی ویکینڈ نکال لو, کوئی ایک ٹائم. اور میں نے دیکھا ہے کہ آدمی کا جو سلوشن ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ لیٹ آؤٹ, وہ ویکینڈ اپنا دوستوں کے ساتھ جا کے گزارے گا اور وہاں بھی کچھ نہیں بولے گا. اچھا, مین ڈونٹ ٹاک. اوکے, لیکن یہ جو ہم ڈو مور کا تقاضا کرتے ہیں ایک آدمی سے, کیا وہ کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ,
ایک چیز ہو گئی ہے, اب اس کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اب یہ بھی چیز چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, آپ کی طرف سے یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, ڈو مور کا جو ہم لوگ ایک بہت زیادہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے تھوڑا سا ایج اس کی فیملی کو اس کو دینا چاہیے, کیونکہ فیملی تو نئے ایریا میں نہیں آئی نا لائف کے, آدمی نے اپنے نئے ایریا آف لائف میں انٹر ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی اسپیس دے, مطلب فائنینشلی دے, ایموشنل اسپیس دے, جیسے ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع دے. لیکن ہمارے گھروں میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ نوٹس کیا جا رہا ہوتا ہے, اچھا یہ آیا ہے آج, یہ سیدھا وائف کے پاس گیا ہے یا بیوی مطلب ماں کے پاس گیا ہے, ماں کے پاس نہیں کیا تو ہم 2 دن دیکھیں گے اور تیسرے دن اس کی اچھی خاصی جھاڑ پوچھ کریں گے, جبکہ کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی. مطلب کیا وائف اس گھر کا حصہ نہیں ہے؟ آپ لوگ اگر آپ خود شادی کر کے لے کر آئے, یو ور ایگریڈ فار دیٹ. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آدمی کو اسپیس نہیں ملتی, اور وہ ایک میجر چیز ہوتی ہے جس سے شاید وہ بہت تنگ آ کر باقی چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اچھا, دونوں سائڈ سے اسپیس نہیں مل رہی ہوتی اس کو؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وائف سے تو وہ لے لیتا ہے space. اچھا, کسی نہ کسی مطلب لڑکی کو ہوتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بسانا ہے اور میں کروں گی, لیکن جہاں فیملی کی بات آتی ہے نا وہاں تھوڑے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, جیسے بہن بھائی ماں باپ, کبھی کبھی بھابھیوں کی بڑی انٹرفیرنس ہوتی ہے. مطلب اس ڈسکشن کا کرکس یہ ہے کہ آدمیوں کو بھی جو ہے نا ایکسپریسو ہونا چاہیے, اگر ان کو جہاں پہ غلط لگ رہا ہے انہیں وہ غلط بولنا چاہیے, سائلنٹ بیہیویئر نہیں انہیں شو کرنا چاہیے دونوں لحاظ سے, وہ چاہے اپنی بیوی کی طرف سے ہو یا پھر فیملی کی طرف سے ہو. انہیں صرف کہہ لیں کہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے سائلنٹ بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے, جو غلط ہے اس کو غلط بولے, چاہے وہ آپ کی فیملی ہو, وہ چاہے آپ کی بیوی کیوں نہ ہو, اس کو آرام سے آپ اپنے فیملی کو بھی سمجھا سکتے ہیں, اپنی بیوی کو بھی سمجھا سکتے ہیں, تو یہ چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے کہہ لیں کہ ورک آؤٹ کریں گی. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا شبیر شیخ موجود تھی. ڈاکٹر صبا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر, بہت اچھا لگا اس چیز کے اوپر, خاص طور پر ٹاپک کے اوپر بات کر کے. جناب اب کچھ لاہور کے حوالے سے خاص طور پر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ لاہور جو ہے نا وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے, آبادی کے لحاظ سے بھی اور دیکھا جائے تو پھیلاؤ کے لحاظ سے بھی. آبادی تو ہم مختلف چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جناب دوسرے شہروں سے, دوسرے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم لاہور میں جا کے رہیں, کیونکہ یہاں پہ اچھی فیسلٹیز ملتی ہیں. تو اس کی وجہ سے مسلسل پھیلاؤ اور ناقص ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سے جو ہمارا مستقبل ہے نا اس کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ایک تو ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے, کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ٹریفک سے اٹھنے والا جو دھواں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں خاص طور پر اسموگ کی کیا صورتحال رہی تھی, اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے اسی طرح جو پرابلمز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں. تو اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح ہم اس کی لاہور کی ایکسپینشن کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں, اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیا کیا ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے. آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے, اور اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ ندیم ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں, جو کہ سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ ڈپارٹمنٹ UET سے ان کا تعلق ہے, اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو, الحمدللہ. پروفیسر صاحب, جس طرح میں نے بات کی ہے کہ لاہور کے مسلسل جو پھیلاؤ کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی اسٹڈیز کیا کہتی ہیں, جو لاہور بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, اس کی بیسک کازز کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے ایک بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. اور میں بتانا چاہوں گا کہ لاہور میں مسلسل جو آبادی کا دباؤ ہے, پھیلاؤ ہے, وہ ایک تو دوسرے چھوٹے شہروں میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے ہے. لوگ یہاں پر رورل ایریا سے اور اسمال سٹی سے مائیگریٹ کرتے ہیں فار بیٹر ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز اینڈ بیٹر جاب اپرچونیٹیز, اور ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہیں وہ مینلی لو ڈینسٹی ہیں اور لو رائز بلڈنگز ہیں, ریزیڈینشیل بلڈنگ ہیں, جس کی وجہ سے لاہور میں اس وقت تقریباً 427 ہاؤسنگ سکیمز ہیں. اس کے علاوہ 171 ایسی ہیں جو ابھی اللیگل ہیں, اتنی انڈر پروسیس بھی ہیں. تو اگر ان کو ہم دیکھیں تو لاہور میں بڑی ہی ہاریزونٹل ایکسپینشن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں اربن سپرول, اور اسی کی وجہ سے ڈسٹینسز بڑھ گئے ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ کیونکہ ایک ایفیشینٹ, کمفرٹیبل اینڈ رسپیکٹیبل میس ٹرانزٹ سسٹم کی کمی ہے,
سوائے ان 2 روٹس کے جسے ہم اورینٹ ٹرین والا اور میٹرو بس روٹ کہتے ہیں، باقی جگہ اتنی دستیابی نہیں ہے، تو لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی وہیکل استعمال کرتے ہیں۔ پرائیویٹ وہیکلز کی وجہ سے اور موٹر بائک کی وجہ سے لاہور میں پولوشن بھی بڑھ رہی ہے اور فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر کیا سولوشنز ہونے چاہیے؟ اگر کازز ہیں تو اس کے اوبویسلی سولوشنز بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ سولوشن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اربن ایکسپینشن ہماری ہوتی جا رہی ہے، ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے ہمارا اربنی طور پر دیکھا جائے، تو اس کے کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں؟ جی، اس کے بہتر سلوشن تو دنیا میں بڑے تجربات ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ہے ٹرانزٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ، جسے کہتے ہیں TOD۔ میس ٹرانزٹ سسٹم کے along جیسے اورینٹ ٹرین ہے، میٹرو بس ہے، اس کے علاوہ 2 اور پروپوزڈ ہیں، بلو لائن ہے، پرپل لائن ہے، وہ بھی اگر بن جائیں تو ان کے along ٹرانزٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ مینز ہائی رائز ہائی ڈینسٹی مکس یوز بلڈنگ اگر ہوں گی تو لوگوں کو ہاؤسنگ جو ہے وہ اپنی ورک پلیس کے قریب ملے گی۔ اس سے یہ ہے کہ وہ کم سے کم پرائیویٹ وہیکل اپنی کار یا موٹر بائک استعمال کریں گے۔ اور ریزیڈینشیل ایریا میں بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ اب جو ڈیولپر پلاٹس کی بجائے اگر گھر اور اپارٹمنٹس بنا کے دیں، ان کو انسینٹیو دینے چاہیے تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ بلٹ ہاؤسز کی سپلائی آئے۔ اس وقت بھی ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ پلاٹ لاہور میں خالی ہیں، ریزیڈینشیل پلاٹ، اور وہ ایگریکلچر لینڈ کنورٹ ہو چکی انٹو ریزیڈینشیل، جس میں انفراسٹرکچر بھی موجود ہے لیکن گھر نہیں بن رہے۔ تو اس میں اگر انسینٹیو دیے جائیں لوگوں کو بھی، اس کے لیے کنسٹرکشن کے لیے سافٹ لون پرووائڈ کیے جائیں، انٹرسٹ فری لون پرووائڈ کیے جائیں سبسیڈائزڈ بائی دا گورنمنٹ، اور اس کے لیے ڈیولپر کو پرٹیکولرلی انکریج کیا جائے، کیونکہ لاہور کا ماسٹر پلان بھی بن چکا ہے، اس میں ٹرانزٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹ کے لیے زونز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اگر ڈیولپر کو انسینٹیو دیے جائیں اور ایسے بائی لاز بنائے جائیں کہ جہاں آ کر وہ پراپرٹیز ایکوائر کریں، ان کو فار انسٹنس کمرشلائزیشن فیس میں ریبیٹ دیا جا سکتا ہے، اور ان کو پلان اپروول فیس میں ریبیٹ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ انکریج ہوں اور اس میں زیادہ انویسٹ کریں۔ ورٹیکل بلڈنگز کی طرف بھی اگر ہم جائیں گے تو یہ اسموک کا جو مسئلہ ہے کافی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ کم ہو جائے گا؟ جی، وہ اسی وقت فنکشن کرے گا ایفیشینٹلی جب وہیکلز آن روڈ کم سے کم ہوں گی اور لوگ واکنگ ڈسٹینس پر رہیں گے میس ٹرانزٹ اسٹیشنز کے قریب، اور وہ اپنی ورک پلیس پر جا سکتے ہیں۔ مطلب اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ اب اس طرح ہمیں کرنی چاہیے؟ جی، ہمیں مزید جو ہے یہ جو ہاریزونٹل لو ڈینسٹی سپرول ہے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کی بجائے ہمیں ڈینسیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا میں کیوریٹیبا کی اگزامپل ہے، سنگاپور کی اگزامپل ہے، بڑی سکسیزفل ٹرانزٹ اورینٹڈ ڈیولپمنٹس اور ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، جی، جس کی وجہ سے وہاں پر ایئر کوالٹی پرٹیکولرلی کنٹرولڈ ہے، اور لوگوں کی ایکسیسیبلٹی ٹو دیئر ورک پلیسز، ٹو دیئر ایجوکیشن پلیسز اینڈ ڈسٹینس فرام ہوم وہ ریڈیوس ہوا ہے، اور کم سے کم ٹائم میں وہ کور کر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں اگر اب پلاننگ کرنی ہے، خاص طور پر کچھ بھی کنسٹرکٹ کرنے کے حوالے سے ٹاؤن پلاننگ پاکستان میں کرنی ہے، یا پھر اگر لاہور کی بات کر لی جائے تو یہ ہمارا جو لاہور شہر ہے خاص طور پر فضائی آلودگی کے نرگے میں رہتا ہے۔ آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم نے اس کو کنٹرول میں کرنا ہے تو ایک تو پلانٹیشن زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، دوسرا یہ کہ کچھ ایسے اقدامات لینے ہوں گے، وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوں گے، ٹریفک کنجیشن کے حوالے سے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ورٹیکل بلڈنگز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو بھی اب ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ ندیم صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور اس مسئلے کے اوپر ہم نے بات کی ہے اور کچھ سولوشنز بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور، اور جناب کچھ بات کر لیتے ہیں اب بار اور بینچ کے حوالے سے۔ خاص طور پر وکلا جو ہے نا وہ بنیادی طور پر عدالتی اصلاحات میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، پر مختلف بارز حکومت کی جانب سے گرانٹ ملنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں۔
بار اور بینچ کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ باڈی نے کیا کردار ادا کیا ہے، وکلاء کی خاص طور پر فلاح کے لیے جو موجودہ بار ہیں انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیے ہیں، اس کے علاوہ عدالتوں میں جو لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں اس کا بوجھ کم کیسے کیا جائے گا، اس میں بھی ہمارے جو وکلاء ہیں ان کا بڑا ایک اہم کردار ادا کیا جاتا ہے ان کی طرف سے بھی. تو اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے، اور دوسرا الیکشنز بھی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے بہت ہی خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ منیر حسین بھٹی صاحب موجود ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہیں لاہور بار کے. سر آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اشتیاق چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے. اشتیاق صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. ٹھیک ہے، آپ بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا کہ سر آپ کا خاص طور پہ کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں اسکیجول میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے. سب سے پہلے آپ ہی سے بات کروں کہ بار اور بینچ کے درمیان یہ معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، تنقیدی نشتر بھی چلائے جا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. کیا کردار ہوتا ہے خاص طور پر بار اور بینچ کا اگر انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیبہ، اگر میں یہ کہوں کہ بار اور بینچ کا تعلق جو ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ دے آر ٹو ویل آف دا چیریٹ، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ ساس اور بہو والا تعلق ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. جیسے بہو صبح سے شام tک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے ساس کو فتح کر لوں گی، اور شام تک وہ فتح نہیں کر پاتی. اور اسی طرح سے ساس جو ہے صبح سے شروع ہوتی ہے، شام تک بہو کو فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے اور نہیں کر پاتی. رہنا دونوں نے ایک ہی گھر میں ہے. الٹیمیٹلی جج جتنا مرضی قابل ہو اور وہ بے شمار اس کے پاس علم ہو، بہت خوبصورت کوٹ ہو، وہ سارا دن بیٹھا رہے جب تک وکلاء نہیں آئیں گے ایک مقدمہ کی سماعت نہیں ہوگی. وکیل جتنا مرضی قابل ہو، جتنی مرضی اس کو پروفیشنل اکوپمنٹ ہو، اگر کورٹ موجود نہیں ہے تو کسی طور پہ انصاف کا نظام جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا. تو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور دونوں کا ڈیسٹینیشن بھی ایک ہے، دونوں ایک ہی جو ہے وہ کشتی کے سوار ہیں. ڈیسٹینیشن انصاف ہے سب کا. اور جو عام لٹیگنٹ ہے اس ملک کا، جو ہیلپ لیس ہیں، جو ڈیسٹیوٹ ہیں، ولنریبل ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے لیے لاسٹ رے آف ہوپ جو ہے وہ عدالت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انصاف کا پلر اتنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ انصاف کے بارے میں حکم ہے. اور خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ کہا یا ایھا الذین کونوا قوامین بالقسط، اور ان اللہ لا یامر بالعدل والاحسان. بار بار انصاف کا حکم ہے. اور پوری دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہیں آئے، وہ سارے انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے. آپ بے شک انگلستان کا جو ہے وہ دیکھ لیں انقلاب، بے شک فرینچ جو میں فرانس میں جو انقلاب آیا وہ بھی انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے آیا. اور انصاف کے نظام کے اوپر پوری دنیا میں سوسائٹی کا اتنا بلیو ہے. ہمیشہ ہم ونسٹن چرچل کا وہ کال دہراتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم نے اس نے کہا، لوگوں نے کہا جی اب تو فوجیں جناب لندن کے اندر آ گئی ہیں، تو اس نے کہا کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی عدالتوں کا جنگ سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو میرے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں نظام انصاف اتنا ایک مضبوط پلر ہے کسی اسٹیٹ کا، جیسے مقننہ اور انتظامیہ مضبوط پلر ہے، سب سے زیادہ مضبوط پلر جو ہے انصاف ہے. اور انصاف کے لیے میں سمجھتا ہوں جج اور وکیل جو ہیں یقینی بات ہے دونوں کا ہونا. بے شک ایسے یہ چولی دامن کا ساتھ. بالکل آپ نے ساس اور بہو کہتی ہے، میں نے کہا چلے چولی دامن. میں نے کہا جی آپ کو سمجھانے کے لیے آسان ہو جائے گا. برا ہی نہ مان جائے نا جو ہمیں دیکھنے والے ہیں. تو اشتیاق صاحب اگر یہ اتنا اہم کردار ہے، ٹھیک ہے، بار اور بینچ کا دونوں کے اوپر بہت زیادہ ایک رسپانسبلٹیز بنتی ہے کہ جو سائلین آتے ہیں ان کو بر وقت انصاف پہنچایا جائے، لیکن اتنا بوجھ ہے کیسز کا، لاکھوں مقدمات زیر التوا ہے، تو یہ بوجھ سب سے پہلے کہے کہ یہ صحرا کس کے سر پہ سجتا ہے؟ کس کی وجہ سے یہ جو اتنے مقدمات ہیں وہ ڈیلے کی طرف جاتے جا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ ملتی جاتی ہے، کس وجہ سے؟ دیکھیں میں وکلا کو بھی بری الذمہ نہیں قرار دے سکتا، اور ججز اور وکلا دونوں کے اوپر یہ بار آتا ہے، لیکن ججز زیادہ ریسپانسیبل ہے. اچھا، کیونکہ الٹیمیٹ جو ڈسپوزل ہے وہ تو جج صاحب نے کرنی ہے جی. اور اگر جج صاحب ڈٹرمنڈ ہیں کہ انہوں نے ڈسپوزل کرنی ہے، انہوں نے انصاف کرنا ہے، صرف وہ گوگو کم نہیں ہے کہ صبح آئے ہیں اور چائے کی پیالی پی ہے اور بس ٹائم دیکھا گھڑی کی طرف میں نے اب جانا ہے، ایسا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں
अब वो जजेस भी उस तरह के नहीं आ रहे जुडिशरी के अंदर। अच्छा। जिस तरह हम सुना करते थे M.R. कियानी जैसे लोग, बड़े बड़े नाम। जजेस भी तो यहीं से आते हैं ना। ये अलमिया है हमारे समाज का। आप ही के अंदर से जजेस बनते हैं। ये अलमिया है हमारे समाज का। नहीं, हमारे अच्छा। मैं आपको बताऊं, हमारा जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अच्छा। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंसेस से आते हैं। अच्छा। वो उसका कोई प्रोसेस नहीं है कि आप कोई इम्तिहान तो देंगे, मेरिट पे नहीं आते? कोई मेरिट नहीं है। अच्छा। आप जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे जजेस हैं जिनका कोई एक भी केस नहीं था हाई कोर्ट में, वो जज भी बन गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। तो मुझे ये बताएं, जब वो जज वकील को सुनेगा जिसने एक दिन भी बतौर वकील खुद काम नहीं किया, तो उसका तो पेशेंस रहा ही नहीं है केस सुनने का। बिल्कुल। वो फिर आप वकील जब बात अपनी बयान करना चाहेगा भी तो वो अवॉइड करेगा ताकि ओपन कोर्ट है, मेरी इंसल्ट ना हो। तो ये पुराने वक्त में ये होता था, जो कॉम्पिटेंट जजेस थे कि वो अप्रिशिएट करते थे आपसे, एक एक नुक्ते की बाल खाल उतारते थे, और हम फिर जो है वो जानते थे कि इसका मतलब क्या है, इसका कॉमा सेमी कॉलन में कितनी कितनी बहस होती अच्छा। थी। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, हफीजुर रहमान साहब हैं, एक्स वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। हफीज साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक है हफीज साहब, हम बार और बेंच के हवाले से खास तौर पर बात कर रहे हैं कि इनका चोली दामन का साथ है, दोनों ने बैठकर एक ही साथ काम करना होता है, खास तौर पर साइलिन के लिए इंसाफ की फराहमी के लिए काम करना होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिले आ जाता है, इंसाफ नहीं मिल रहा होता, बहुत से लोग लाखों मुकदमात इल्तवा का शिकार रहते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या स्टांस होगा? मेरा स्टांस ये है जी कि एक तो जो हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट में केसेस बहुत पेंडिंग है, जिसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो जजेस की तादाद मुख्तस है उसमें से काफ़ी कमी है। काफ़ी नहीं, बहुत कमी है। इस वक्त 26 जज जो है कम है, और मैं समझता हूँ 26 के अलावा भी यहाँ पे मज़ीद जो है ना वो ज़रूरत है, कम से कम 100 जजेस हाई कोर्ट में हो, तब ये जो पेंडेंसी है ये ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है जी। और इसकी वजह यही है कि आपको पता है नीचे से कितना पूरे पंजाब से जो है फैसले होते हैं, सिविल जजेस कितने उनके फैसले फिर आते हैं, अपीलें यहाँ पे पेंडिंग है, मर्डर रेफरेंस पेंडिंग है, मर्डर अपील जो होती हैं सिविल अपीलें वो पेंडिंग हैं। तो इस तरह से वो जजेस की तादाद ना मुनासिब मैं समझता हूँ पूरी नहीं है, इस वजह से ये है इंसाफ जो है वो डिले की तरफ जाता जा रहा है। और एक और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है जब नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आई, जस्टिस सालिया नीलम साहिबा, उन्होंने अंडर वन रूफ, जिस तरह हम बात कर रहे थे भट्टी साहब ब्रेक पर जाने से पहले, कि अंडर वन रूफ उन्होंने तमाम तर जितनी भी अदालतें हैं उनको लेकर आने का फैसला किया गया है। तो कब तक आपको लगता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइलिन के लिए भी और इवन दो के वकला के लिए खुद भी? देखिए जी, उनका ऐलान कर देना और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट चले जाने का मतलब ये है कि 100% होगा। जारी बात है, वो इंस्टीट्यूशन जो है उसका अपना काम है, तो जारी बात है कॉम्प्लेक्स बनने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। जगह एलोकेट हो रही है, कोई जगह हमें पता चला कि गवर्नमेंट की 2 प्लेसेस हैं जिनको आपस में स्वैप किया जा रहा है, बल्कि उसी दिन चीफ जस्टिस साहबा ने चौधरी फीज़ुर रहमान साहब की मौजूदगी में चौधरी हसन भून साहब और तमाम वकला तंजीमें चीफ जस्टिस साहबा के चैम्बर में मौजूद थे। जब उन्होंने सबको बुलाया, एडवोकेट जनरल साहब को उन्होंने वहीं बुला लिया, उन्होंने कहा जी अभी आप गवर्नमेंट से बात करके बताएं कि कितने दिनों में जगह जो है लाहौर हाई कोर्ट के नाम मुंतकिल हो जाएगी। तो वो बड़ी हाई ऑक्टेन स्पीड पे काम कर रही है, बल्कि संडे वाले दिन उन्होंने मुख्तलिफ प्लेसेस को विजिट किया चीफ जस्टिस साहबा ने। ये बहुत बड़ी बात है, जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये उनका था कि ये प्रायोरिटी पे ये सबसे पहला जो काम होगा वो यही होगा, और मेरे ख्याल में एक आधे दिन में नोटिफिकेशन हो कि वो जगह जो बता रहे हैं भट्टी साहब वो डिसाइड हो गई है ऑलमोस्ट, तो बस उसकी कंस्ट्रक्शन का अब काम शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद जो है ना हम सभी वकला को जो है ना एक अंडर वन रूफ ही देखेंगे। चलो जी, अब इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर कि कल दंगल सजने जा रहा है, लाहौर बार के इंतखाबी दंगल का हम देखेंगे कि एक समा बंधा होगा वहाँ पर, तो क्या कैसी तैयारियाँ हैं भट्टी साहब और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए जी, तैयारियाँ तो आपको पता है लाहौर वाकई बहुत बड़ा दंगल होता है और एक बड़ा मेला सजता है लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन का। तो मेरा तो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर से ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रुप ने हमेशा वेलफेयर की, वकला के वकार की और वकला की खिदमत की सियासत की है। चौधरी फीज़ुर रहमान साहब हमारे लीडर हैं, बड़े भाई भी हैं,
اور انہوں نے ہمیں جس طرح سے ان کا ویژن ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور پورا سال آپ دیکھیں کہ ہم نے پورے سال میں وکلا کی ویلفیئر کے لیے سارا سال کام کرتے رہے، جنوری سے لے کر دسمبر تک۔ آج بھی میرے 4 افتتاح پینڈنگ ہیں، ابھی یہاں سے جائیں گے تو ہمارا جو ہے لیڈیز بار روم کا افتتاح ہے، پھر خدمت سینٹر کا افتتاح ہے، اس کے بعد 2 لفٹیں پہلے ہم نے لگوائیں، 2 ابھی 14 کروڑ کی خطیر رقم سے 4 لفٹیں لگی ہیں لوگوں کی کنوینئنس کے لیے۔ اور آج جو ہے ہمارا ہاسپٹل جو آپریٹ ہوا ہے، جس میں تمام ڈاکٹرز، ہارٹ اسپیشلسٹ، گینیکالوجسٹ، ENT اور ہارٹ اسپیشلسٹ اور فزیشین، سرجن سارے موجود ہیں۔ آج ہم نے وہاں باقاعدہ انفلوئنزا کی جو ایک کیمپ لگوایا ہے کہ سردیاں ہیں تو انفلوئنزا کی جو ویکسینیشن ہے بڑی مشکل ملتی ہے اور بڑی مہنگی بھی ہے، آج اس کا کیمپ کا بھی ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے ضلع کچہری، ہمارا اولڈ پلیس وہ تھی، وہاں ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹ، وہاں پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ جی الحمدللہ تقریباً 1 سال میں کوئی مہینہ نہیں بچتا جس مہینے میں ہم نے 15 20 افتتاح نہیں کیا۔ الحمدللہ پورا سال کام کیا ہے اپنے گروپ کی ایک ویژن کے مطابق۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے گروپ کے جو امیدوار ہیں میاں فیض صاحب، وہ انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے۔ اچھا جی، چلے دیکھتے ہیں کل نیو پریزیڈنٹ کا بھی ڈیسیجن ہوگا کہ کیا۔ تو حفیظ صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے، کیا امپیکٹ رکھتا ہے خاص طور پر یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں، یہ کیا امپیکٹ رکھتے ہیں؟ یہ بیسیکلی یہاں پہ عام طور پہ 2 دڑے ہیں ہمارے، جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہمارا ہے، جس میں منیر بھٹی صاحب بھی ہمارے پچھلے سال الیکٹ ہوئے تھے، احسن بون صاحب ہمارے جو ہیں وہ مین ہیڈ کرتے ہیں، اس کو آسما جہانگیر گروپ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا گروپ کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے جو کام ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں ہاؤسنگ کالونی لاہور کے اندر بنی سبزہ زار میں وکلا کے لیے، وہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے بنائی۔ سپریم کورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، سپریم کورٹ میں ہاسٹل بنا وکلا کے لیے، ہاسپٹل لاہور، یعنی کہ یہاں پہ پاسپورٹ آفس ہمارے ہائی کورٹ میں بنے پورے کراچی میں، جہاں بھی انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اسی نے کام کیے۔ ہمارا چیلنج ہے کہ دوسرے گروپ میں ایک بھی اگر کام کیا ہو تو ہم کہتے ہیں جی ہم اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے گروپ کی طرف سے انہوں نے کبھی کوئی کام وکلا کی ویلفیئر کے لیے نہیں کیا، ہمیشہ انتشار کی سیاست کر کے وہ کبھی ایک آدھی دفعہ الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی 10 یا 12 دفعہ جو سپریم کورٹ کا الیکشن ہوا ہے، اس میں کوئی 9 یا 10 دفعہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہی الیکٹ ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی پریزیڈنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے ہمارے گروپ سے الیکٹ ہوئے۔ تو ہمارا گروپ کا مین فوکس ہوتا ہے کہ وکلا کی بہتری کے لیے، ویلفیئر کے لیے، ان کی سہولت کے لیے کام کیے جائیں۔ رول آف لا کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں، لیکن مین فوکس ہمارا ہوتا ہے، اور ہم نہ کسی سیاسی پارٹی کا ایجنڈا لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ جو پارٹی ہمارے وکیلوں کے لیے بہتر کام کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، وکلا کی ویلفیئر کے لیے جو کام کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں، نہ کہ ہم کسی پارٹی کا کوئی ایجنڈا یا بریف لے کے آگے نہیں چلتے۔ تو کل اگر آپ کا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے آپ کے گروپ کا تو ان کا بھی یہی موقف ہوگا، اور وہ انتہائی پروفیشنل آدمی ہے۔ وہ 6 سال پنجاب بار کونسل میں بھی الیکٹ رہا ہے، کوئی آدمی اس کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کبھی ایک پیسے کی کسی جگہ کوئی غلط کام کیا ہو، کوئی پیسے کی ایک پیسے کی بھی کرپشن کی ہو۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ پروفیشنل آدمی ہے، شریف آدمی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں میاں فیض علی کل انشاءاللہ بھاری اکثریت سے اچھا جی، چلیں جی، ہم بھی اچھی امید کرتے ہیں۔ کل ایک کہہ لے کہ دنگل سجنے جا رہا ہے، انتخابی دنگل ہے لاہور بار کے، اور کل نیو پریزیڈنٹ جو ہے ان کا دیکھا جائے گا کہ کون اس سیٹ کے اوپر براجمان ہوگا۔ آج آپ کا لاسٹ ڈے ہے، تو بھٹی صاحب بہت شکریہ، ایک تو آپ اپنے لاسٹ ڈے پہ ہمارے پاس یہاں پر آئے اور آپ سے ملاقات ہوئی، بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، اور حفیظ الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ حفیظ صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ اور چونکہ جناب آج جمعے کا مبارک دن ہے، اور جمعے کے مبارک دن کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب خاص طور پر دین اسلام کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اور ان موضوعات کا چناؤ کیا جائے، انہیں ہائی لائٹ کیا جائے اپنے پلیٹ فارم کے تھرو، جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ان موضوعات کو ہم جی رہے ہوتے ہیں خاص طور پر، تو ان کا ہماری عملی زندگی میں کیا عمل دخل ہو سکتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہمیں کیا اس کے متعلق معلومات اور روشنی ملتی ہے، تعلیمات ملتی ہیں۔ تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مفتی بہرام صاحب موجود ہیں، اور ان سے بات آپ کی کراتے ہیں۔ بہرام صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ بہرام صاحب، با مقصد زندگی، با عمل اور با مقصد زندگی فلاح کی ضامن ہوتی ہے،
تو اس کو کس طرح ہم اپنے زندگی کو بامقصد بنا سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے، ایک یہ سینٹینس یوز کیا جاتا ہے کہ جناب اتنی موجودہ افراتفری میں ہم نے دین کو بھی رکھنا ہے اور دنیا کو بھی رکھنا ہے، دونوں کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اتنا مصروف دور ہے جس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی افراتفری ادھر سے ادھر سے، تو اس میں کس طرح بامقصد ہم اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں. درود و سلام کے گجرے نشاور ہوں اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ. قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں، انداز دیکھیں، ایک صورت جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، کثرت سے روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ ملک، اس کی ابتدائی آیتیں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد دیا. سورہ مومنون کی لاسٹ 4 اگر آیت دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ کیا بات. انسان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، مختلف انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو زندگی دی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہوگا. اب زندگی کا مقصد ایک لفظ میں یا ایک جملے میں کہا جائے تو وہ اللہ کی بندگی ہے. لیکن اب اللہ کی بندگی کو ڈیفائن کرنے میں ایشو آ جاتا ہے کہ بندگی سے مطلب کیا ہے. کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بندگی کا مطلب ہے جی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا. حالانکہ جو بندہ متقیوں کا سردار ہے، نمازیں اس پر بھی 5 ہیں، اور جو گناہ گاروں میں سب سے بدتر ہے اس پر بھی 5 ہیں. یعنی کہ قرآن کی مختلف آیتیں اور احادیث کا احادیثوں کا مطالعہ کریں، مختلف چیپٹرز کو اگر پڑھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان کی پہچان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے ہوتی ہے. کیا بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی نمازیں زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور مجھے بھی اللہ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. اور مقصد کے بغیر زندگی ایسے ہی ہے جیسے جسم تو ہے لیکن روح نہیں ہے. جتنا مرضی میرا عزیز ہو، مجھے اس کے بغیر نیند نہ آتی ہو، لیکن اس کی جسم سے روح نکل جائے تو میں اس جسم کو گھر میں نہیں رکھتا. پرواہ اس بات کی ہے کہ جلد از جلد اسے سپرد خاک کیا جائے. تو مقصد بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر قافلہ نکلے بغیر منزل کے تو وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا. ہم گھر سے نکلیں اور نیت کریں کہ جہاں دل کیا ہوا لے جائے چلے جائیں گے. انسان ہے، کوئی ہوا میں اڑنے والی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو سمجھنا ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار بتایا، سمجھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس کی زندگی کے مقصد دے. مثال کے طور پہ جو پوائنٹ میں ریز کر رہا ہوں اس پہ قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ کی وہ اشارہ کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. اچھا، ایک ڈائریکشن میں کھڑے ہونا محض یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے. اور آگے سارے بتائے کس کس پر خرچ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جا کے نماز کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے معاملات ہے. یعنی کہ انسان اچھا ایک قرآن کا اگر ایک انداز اور دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ من تزکا، جس نے پہلے اپنے باطن کو سنوارا پھر رب کا نام لے کر نماز پڑھی. یعنی کہ وہ چیز جس کا اللہ رب العزت مطالبہ کر رہا ہے، دین جس کا تقاضا کر رہا ہے، وہ بندگی، اور اس بندگی کا تعلق سب سے پہلے انسان کے دل سے. اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ یہ گناہ کیا ہوتا ہے، برائی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر رہی ہے نا، جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے وہ گناہ ہے اور وہ برائی ہے. دل کے اندر کھٹکنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. ضمیر ملامت کر رہا ہے اور انسان اگر باز نہیں آئے گا تو بالآخر ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دین اور دنیا ہم یہ سمجھتے ہیں شاید دین کچھ اور ہے اور دنیا کچھ ایسے ہی ہے. حالانکہ دنیا دین کا ہی حصہ ہے. دین یہ کہتا ہے کہ اپنی دنیا کو نہیں بھولنا. دعا کیا سکھائی گئی ہمیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی.
جب تک دنیا اچھی نہیں ہوگی تب تک آخرت اچھی کیسے ہوگی؟ لیکن یہ کانسیپٹ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی نا، لوگ بالکل ہی اس کو الگ الگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید اگر ہم دین کی طرف جائیں گے تو شاید ہم بہت زیادہ انٹینس چیزوں کی طرف چلے جائیں گے، وہی شاید دین ہے، اور اگر دنیا کی طرف جائیں گے تو پھر ہم دین کو نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں پہ، اور کوئی اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. اصل میں جس طرح ہم نے دیگر مذاہب کی طرح ہم نے کہا دین صرف مسجد میں، ہاں جی، صرف جمعے کے ٹائم، صرف نماز کے ٹائم، حالانکہ دین تو ہمارے ایک ایک لمحے کی عکاسی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ دین کتنا خوبصورت ہے جس نے انسان کی جلوت کے ساتھ اس کو خلوت کے مسائل بھی بتائے ہیں. اسے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے. دنیا دین سے باہر نہیں ہے. میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال یہ، ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کچھ موضوعات پہ کہ شو آف نہیں کرنا، اس طرح کے معاملات نہیں کرنے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اچھا، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے، وہ آپ کلیئر فرمائیں. مجھے اللہ نے نا بہت دیا ہے، نوازا ہے بہت. میں اللہ کے حق ادا کرتا ہوں، بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو میرے جسم پر نظر آنا چاہیے. اچھا، میرے سر سے، میرے پیروں سے نظر آنا چاہیے. یعنی کہ میری خواہش ہے کہ میں لباس عمدہ پہنوں، جوتا میرا اچھا ہو. جس طرح اللہ نے مجھے نوازا ہے میں اپنے اوپر کیا کروں؟ خرچ کروں اسے. تو کیا یہ بھی ممنوع ہے، یا یہ بھی اس حوالے سے میں شکوک و شبہات میں پڑ رہا ہوں؟ مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا. فرمانے لگے اللہ جمیل و یحب الجمال. رب خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے. یعنی کہ ایک انسان کو اگر اللہ نے دیا ہے وہ اپنے اوپر نہیں لگاتا تو یہ تو وہ ہے کیا کہتے ہیں ناشکری ہے نعمت کی. اب دیکھیں ہمارا ذہن کیا ہے، جوتا نیا لے لیں، پہنیں گے تب جب کہیں آئیں گے جائیں گے، جوڑا نیا رکھ لیں، یہ کہیں آئیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے انسان کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا. سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے بنی آدم اپنی زینت پکڑو، ویل ڈریس رہو، مینٹین رہو، اپنی کیئر کرو، اپنا آپ دیکھو، کیونکہ اللہ نے بنی آدم کو زینت دی ہے. تو انسان کو بھی چاہیے نا، دیکھیں کہ گھر میں ہے کوئی آیا ہے یا نہیں آیا. جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں جی آپ بتا کے نہیں آئے، بتاتے تو میں ہم صفائی کرا لیتے، گھر کی کچن سیٹ کر لیتے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں اپنے آپ کو مینٹین اپنے لیے رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. اور جس طرح اگر ہم صرف یہ کام، اس کام پہ نظر رکھیں نا کہ میں نے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے تو معاملات بہتر ہوں گے. اگر ساتھ ایک بات یہ بھی ایڈ کی جا سکتی ہے، ہم دین اور دنیا کو چونکہ سیپریٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ سیپریٹ نہیں ہے. اور دین محض نماز، روزہ، ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتا. دین تو ایک ایک چیز کے بارے حکم دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے ہیں. انہوں نے دور سے دیکھا ایک کسان آ رہا ہے، وہ بھی صحابی، اور اس کا جسم بتا رہا ہے کہ یہ بڑا پاورفل ہے، محنت کرتا ہے، زمین کاشتکاری کرتا ہے. تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ کاش یہ بندہ اپنی کوشش، اپنی قوت جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا تو اس کا مقام زیادہ ہوتا. اس کی ضرورت ہے، ہمیں آدمیوں کی ضرورت ہے جو جہاد کے اندر ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو یہ کاشتکاری اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو سوال سے بچائے تو یہ اس مجاہد سے بہتر ہے. کیا بات ہے، یا یہ اس مجاہد کی طرح ہے. تو یہ جہاد ہی کر رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں ہی ہے. یہی دیکھیں نا، اس سے بہتر زندگی کا اصول کیا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ جہاد کا حکم دیں. آپ نے فرمایا ماں باپ ہیں؟ کہا جی ہیں. کہا وہاں جا کے جہاد کرو. یعنی کہ جہاں جس کو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ بات بیان کی جا رہی ہے. اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ نہیں جناب دین کا مقصد ہے کہ بس جناب ایک پرانا لباس پہن لیں، تسبیح پکڑ لیں اور دور ہو کے چلے جائیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تگڑا مومن ہے نا وہ کمزور سے بہتر ہے. یہاں تگڑے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے، کیونکہ جو دنیا کے لحاظ سے تگڑا ہے وہ اپنے اس مال کو لوگوں پہ خرچ کرے گا اور وہ بھی اللہ کی طرف آئیں گے. تو لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ دین کچھ اور ہے اور دنیا کچھ اور ہے. دین ہی بتاتا ہے کہ دنیا کا حصہ لینا نہیں بھولنا، دنیا میں بھلائی کس طرح طلب کرنی ہے. اور یہ دین کی ہی تعلیمات ہے نا کہ کہا جاتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور یہ دین کا ہی حصہ ہے، دین کی ہی تعلیم ہے کہ دین بتاتا ہے بندے کو کہ بندے کو درد دل کے لیے پیدا کیا.
اطاعت تو فرشتے بھی کرتے ہیں. ایسے ہی تھے. مقصد تو انسان کا وہ جملے جو فرشتوں سے اللہ نے کہے, فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ خون ریزی کریں گے, اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور یہی وہ کیا چیز ہے, پورا قرآن اس کو بیان کرتا ہے. سورہ مائدہ میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بات لکھ دی کہ جس نے کسی ایک کو زندگی عطا کی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی. جو کسی ایک کی زندگی اجیرن کرتا ہے وہ ساری انسانیت کی زندگی اجیرن کرتا ہے. اور در حقیقت ہم جو بھی کر رہے ہیں نا, اور ایک اور بڑی خوبصورت بات وہ یہ, جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں نا وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. وہ کسی کے کام میں نا بے جا مداخلت نہیں کرتے. ایک ہوتی ہے جائز مداخلت, اور اس کا بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے, کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اس کے بھی مطلقاً اجازت نہیں ہے کہ جب آئے جو مرضی آئے جیسے مرضی آ کے کہہ دے. بے جا مداخلت جو کرتے ہیں نا وہ اپنی زندگی, آپ سروے کر کے دیکھ لیں, جو ذہنی مریض ٹینشن میں, ڈپریشن میں, انزائٹی میں نظر آ رہے ہیں نا, ان کی زندگی کا ایک حصہ بے جا مداخلت میں گزرا. ایسے ہی کوئی بندہ جا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے, سوچنے لگ جائیں گے کیا ہے, یہ کیا ہے, کہاں سے آیا ہوگا. بالکل. آج کل بڑے آرڈر ہو رہے ہیں, آج کل بڑے جناب وہ آ رہے ہیں, پارسلز آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو وہ کیا ہوگا, وہ خواہ مخواہ اپنے اوپر ایک اپنی دنیا میں چلا جائے گا, اور وہ اتنا ڈپریس ہوگا, اتنا ڈپریشن میں چلا جائے گا کہ اس کی اپنی زندگی خراب ہو جائے گی. دین تو یہ کہتا ہے کسی کو خوشی میں دیکھیں تو خوش ہونا چاہیے, کیا بات, اور کہنا چاہیے ماشاء اللہ, اللہ اور زیادہ عطا کرے. اور ہم دیکھیں اپنی ہی زندگی مشکل بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا. ہم کہتے ہیں یہ وقت پورا کر رہے ہیں. کسی سے پوچھا جائے نا کہ جناب کیسی گزر رہی ہے, بس یہ وقت پورا گزر ہو رہا ہے. اور یاد رہے ہماری زندگی وہی ہے جو گزر چکی ہے. اچھا, جو گزر گئی وہی میری زندگی ہے. آگے تو پتہ ہی نہیں نا کیا ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کا مال وہی ہے جو وہ خرچ کر چکا. کیا بات, جو جیب میں ہے وہ تو وراثت ہے. ہاں بالکل ایسے. اور ابھی رستے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے, پتہ نہیں وہ وراثت بھی وارثوں تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی. اور آپ فرماتے ہیں انسان کا لباس وہی ہے جو پہن کر بوسیدہ ہو جائے, جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں ہے. اچھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا مال وہی ہے جسے وہ خرچ کر دے یا وہ اللہ کی راہ میں اس کو دے دے, اور پھر وہ ذخیرہ کر لے اسے قیامت کے دن, اور اللہ سے پھر اس کو واپس مانگے. اچھا, یعنی کہ جو ہے اس کے پاس موجودہ وہ اس کا نہیں ہے, وہ اس کا نہیں ہے, جو اس نے خرچ کر دیا وہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری جو زندگی گزر گئی, اچھا مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچے کہ میری زندگی تو بیکار گزر گئی, پھر ایک جملہ, ایک لمحہ لگے گا اس بیکار کو کارآمد بنانے کے لیے. کیسے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ یا اللہ جو ہوا اسے درگزر فرما, اور آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو قرآن کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. کیا بات ہے, یہ اللہ کا کرم ہے نا, وہ قادر مطلق ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اور دیکھیں اللہ چاہے, قرآن کہتا ہے وہ کن کہے تو ہو جائے. بے شک. لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن بھی تدریجاً نازل ہو رہا ہے, دین تدریجاً آ رہا ہے, اور وہ نبی جو رحمت للعالمین وہ شیب ابی طالب میں پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں, جن کے لیے وادیاں سونے چاندی کی بن جائیں, جن کا صدقہ کل جہاں کھائے. کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ اللہ کی رضا پر راضی, اللہ کی حکمتوں کو اپنانا, کہ اس نے جو انسان کو بتایا ہے کہ درجہ سٹیپ بائی سٹیپ اونچ بھی آتی ہے نیچ بھی آتی ہے. انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں, لیکن انسان کی کیفیت تبدیل نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں, حضرت عمر ابن خطاب کا یہ بڑا شاندار قول, آپ فرماتے ہیں مجھ پر منع اور عطا برابر. اچھا, منع اور عطا برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری جو اس وقت سٹیٹس ہے مالی طور پہ, سارا چھن جائے تو مجھے پرواہ نہیں, اور سارا اس سے ڈبل آ جائے پھر بھی پرواہ نہیں. میری نیچر چینج نہیں ہوگی کہ پیسے آئے ہیں تو آنکھیں آسمانوں پہ ہو جائیں, اور نہیں ہے تو میں ہاتھ پھیلانا شروع کر دوں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ حضرت قاسم کشیری, ابو القاسم کشیری, حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو امیر ہونا اچھا لگتا ہے یا غریب ہونا؟ اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں امیر ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں غریب ہونا چاہیے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد کی, فرمانے لگے علی حجویری یہ سوال نہیں ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, اچھا میں یہ دیکھتا ہوں میرا رب کیا چاہتا ہے. کیا بات ہے. اس نے اگر چاہا ہے میں امیر بن جاؤں تو میں غریب کیوں بنوں, اور اس نے کہا ہے میں غریب بنوں تو میں امیر کیوں رہوں. میری ایک خواہش ہے کہ وہ مجھے امیر رکھے یا غریب رکھے, بس اپنے قریب رکھے, اپنے سے دور نہ رکھے, کہ انسان کی زندگی اسی طرح ہونی چاہیے. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ان کے سامنے دعا کی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے نام ہیں یہ دو. اچھا حضرت سفیان دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ نے ڈانٹ دیا. اچھا سفیان ڈائریکٹ کہہ دیا، اچھا شرم ہی نہیں آئی یہ کہتے راضی ہو جا، شرم ہی نہیں آئی. اچھا وہ کہتے ہیں اس میں شرم والی کیا بات. تو حضرت رابعہ فرمانے لگی کہ اللہ سے تو اس کی رضا مانگ رہے ہیں، ہاں کیا آپ خود اللہ سے راضی ہیں؟ راضی ہیں. ہاں تو ساتھ ایک شخص کہنے لگے ہم اللہ سے راضی کب ہوں گے؟ تو فرمایا اس کے دینے پر جتنی خوشی کرتے ہو اگر اس کے لینے پر بھی وہی کیفیت ہے تو اللہ سے راضی. کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات. اور بھی ہم بات کرنا چاہتے تھے لیکن بہرام صاحب وقت کی قلت ہے. بہت خوبصورت ہمارا یہ سیشن رہا، بہت سی چیزیں ہیں جو ہے میرے خیال سے میرے لیے تو وہ ہوئی بھی ہیں، بہتر ہوئی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ وہ بامقصد ہوئی ہوں گی کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح بامقصد بنانا ہے. ہمارے ساتھ مفتی بہرام صاحب موجود ہے. بہرام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اسی نوٹ پر ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.